अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं सुनहरी मोती प्रोग्राम रामाडान रेडियो वुव्स के साथ, और आप को हम वेलकम कहते हैं, खुशमदीद कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपके घरों में सब खैरियत है और आपके सारे जो हैं वो ठीक हैं, और आप लोगों का बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा है और आने वाले दिन भी जो हैं वो अच्छे गुजरे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, हम जो है ये सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। देखिए, जिसने हमें ये नेक काम करने की तौफीक दी कि हम जो है इस तरह मिल के बैठते हैं और आप हमें सुनते हैं और हम आप यहाँ आके कुरान की बातें करते हैं। ये बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत है और अल्लाह का फ़ज़ल है हम सब पे। देखिए, सुनना भी इबादत, बात करनी भी इबादत, और फिर अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इसके ऊपर चलें भी। और अल्लाह का ये हमें जितना हम शुक्र और एहसान करें, इ, 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 काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये भी अल्लाह चुनते हैं जो कि कौन है जो किसको सिखानी है ये किताब, और कौन है जो इसको सीखने के लिए बैठे। ये अल्लाह की ही मर्जी होती है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और जो मोमिन है उसका सफ़र जो है इल्म का सफ़र है, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस किताब के साथ जोड़े रखे, हमारे ईमान पर हमारा खात्मा हो, और हम सबको जो है ज़ाया होने से बचा ले। मोमिन की मिसाल दी गई है कि खजूर के दरख्त के साथ है, और खजूर का दरख्त क्या होता है? एवरग्रीन। जो मौसम, हर कोई भी मौसम हो, उसके पत्ते हरे ही रहते हैं। तो मोमिन के हालात कैसे भी हों, वो हमेशा खड़ा रहता है ईमान के सहारे पर, अल्लाह की मदद से और कुरान की रहनुमाई से हर हाल में मजबूत रहता है। तो हमें जो है अल्लाह साबित कदम रखें और मजबूत रखें, और हमारा जो मकसद है, जिस मकसद से मैं यहाँ आके बैठती हूँ, सिस्टर साइमा आती हैं, हमें ज्वाइन करती हैं, आप लोग सुनते हैं, हमारे मकसद को कामयाब करें। आज हम आया 99 को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ज़्यादा नहीं, उसको पढ़ के ट्रांसलेशन करते हैं सूरह काफ की आया नंबर 99 को, जहाँ अब हमने छोड़ा था, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا। उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गुड़मट होते हुए छोड़ देंगे, और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते भी इसके ऊपर काफ़ी बात की थी, और जहाँ सुर फूंकने का तल्लक है, दो तरह के सुर हो, सुर होंगे, फूंके जाएंगे। एक, उस वक़्त सुर फूंका जाएगा जब हम सब लोग मर जाएंगे, और फिर दोबारा फूंका जाएगा जिससे जिससे मरे हुए सारे उठ जाएंगे। इस आयत से ये पता चलता है कि याजूज माजूज का जो अरूज है वो क़यामत के करीबी ज़माने में होगा, यानी पहले दज्जाल निकलेगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इसको कत्ल करेंगे, फिर इसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आया नंबर 100। وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا। इस दिन हम जहन्नम को भी काफरों के सामने ला खड़ा कर देंगे। وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا।
اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں تو جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا، جس کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یعنی کتنی بڑی بل یہ بلا ہوگی۔ کون ہیں وہ جو نہ ماننے والے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں آیا نمبر 101 میں، الذین كانت أعینهم فی غطاء عن ذکری وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں پہ اس کو اور ہم مزید دیکھتے ہیں، الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں پڑی ہوئی تھی۔ عطا موٹے پردے کو کہتے ہیں، غطا غطا جو ہے وہ موٹے پردے کو کہتے ہیں، جس سے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ ان کی آنکھیں ذکر سے پردے میں تھی، اور ذکر سے مراد کیا کیا کی جا رہی ہے؟ ذکر سے مراد کہ قرآن ہے یہ، کیونکہ قرآن ہی پڑھنے اور دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں آنکھوں کے پردے کی بات ہے، پردے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جب جڑیں گے تبھی پردے پیچھے ہٹیں گے، تبھی ہمیں کچھ پڑھنے سمجھنے کی اللہ توفیق دیں گے۔ جب ہم کسی چیز سے دور رہتے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی کوئی ادارہ ہے، جب ہم میں بیچ میں دخل نہیں کرتے، نہ دور رہتے تو ہمیں کم علم ہوتا ہے، کم نالج ہوتا ہے اس معاملے کے بارے میں۔ اسی طرح قرآن بھی اس کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے معاملوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سنتے بھی نہ تھے، سننے کا حوصلہ ہی نہ تھا ان میں، سننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اب کس کو نہیں سنتے تھے؟ اللہ کے ذکر کو۔ اور کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو اس سے نفرت تھی۔ کوئی بات انسان کب نہیں سننا چاہتا؟ کیوں بوجھل لگتی ہے؟ کیوں بندہ جان چھڑاتا ہے؟ جب اچھی نہ لگے، جب پسند نہ آئے، جب اس کی مرضی کی نہ ہو، تو اسی وقت جو ہے وہ چیز انسان کے لیے بھاری ہوتی ہے، اس کو وہ بورنگ لگتی ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں، کیونکہ نہیں، ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو حق کی طرف سے جو سچ ہے، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، وہ گنگے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ کس کو بات سننا کب مشکل لگتی ہے؟ آپ خود سوچئے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، بولنے کے لیے بھی انرجی چاہیے، لیکن سننے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ سننے کے لیے کیا چاہیے؟ بس ایک رضامندی، دل سے رضامندی چاہیے۔ جب ہمارا دل ہی نہ کسی چیز پہ راضی ہو تو پھر ہم کیسے سنیں گے؟ یعنی سب سے جو آسان کام ہے وہ ہے سننا، جس کے لیے آپ ذرا بھی کچھ نہ ہلائیں، ہلنا بھی نہیں پڑتا۔ دیکھنے کے لیے بھی دیکھیں، آنکھوں سے پلکیں ہلانی پڑتی ہیں، لیکن سننے کے لیے تو کچھ نہیں ہلانا پڑتا، بس سننا ہی ہے۔
اگر کوئی اتنا آسان کام نہ ہم کریں تو اس سے بڑا ہمارے ہم کیا جرم ہوگا، اس سے بڑا کیا جرم ہم کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان تیار ہی نہیں ہے، ہمیں انسان تیار تو ہو سننے کے لیے، تو عمل تو بعد کی بات ہے، عمل کرنے یا نہ کرنے، وہ ایٹ لیسٹ سن تو لو۔ تو جب انسان سننے سے ہی انکار کر دیتا ہے تو آخری چانس بھی جو ہدایت کی طرف آنے کا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ پہلے درجے پر دیکھنے کی بات کس کی گئی، اور آخری درجے پر سننے کی بات کی گئی۔ پہلے تو کام ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم، لیکن پھر سننے کی بات آئی، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس بات سے ہم اپنے جذبات اور دلچسپیوں کا بھی اندازہ لے سکتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا سننے کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں جو ہے اپنا ہر وقت اندازہ لگانا چاہیے کہ جب کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، میں نے خود کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم عام باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور کرتے جائیں گے، ایک ٹاپک ختم ہوگا تو دوسرے ٹاپک پہ آ جائیں گے، وہ دوسرا ٹاپک ختم ہوگا تو تیسرے پہ پہنچ جائیں گے، اور اگر کسی کی کوئی بات کر رہا ہے تو کو کہے گا کہ میں دکھڑا سنا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، پھر آپ کہو گے چھوڑو چھوڑو، اس کو سمجھاؤ گے رہنے دو، آپ اللہ پہ چھوڑ دو، صبر کرو، یا اس کو سمجھاؤ گے آپ اس طرح ڈیل کر لو، وہ ختم کر کے وہ دوسرے کسی انسان کو پکڑ لے گا۔ لیکن جب بھی قرآن کی بات آئے گی، قرآن کی کوئی اس میں سے کوئی قصہ جس سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملے، اس کی پہ بات کرو گے، یا کوئی آیات ہی لے کے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو گے، تو آگے سے یہی جواب ملے گا، ابھی ہم جلدی میں ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو یہاں اس آیات میں لوگوں کو کیوں سزا دی جائے گی؟ اللہ کی بات جو قرآن ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، قرآن سے کوئی دلچسپی نہ تھی، دنیا باہر کی کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن قرآن کے لیے آنکھوں پر پردہ پڑا رہا، اور پڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ، اور دوسرا پردہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پڑھے اور صرف لفظ پڑھتا ہے، اس سے آگے نہ پتا چلے کہ کیا اس کتاب میں ہے۔ یہ بھی ایک پردہ ہے، لینگویج بیریئر۔ یہ جو لینگویج بیریئر ہے ہمارا، یہ بھی بہت بڑا پردہ ہے۔ سمجھ کر نہ پڑھنا، جاننا ہی نہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ آنکھیں جو ہیں ہماری اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے سینوں میں ہے، کیونکہ آنکھ تو ایک ظاہری چیز ہے، اصل تعلق تو دل سے ہے۔ دل دل کا بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں۔ دل جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہ سنتا ہے۔ تو اصل جو خرابی ہے وہ ہمارے دل کی خرابی ہے، نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ وہ سننا چاہتا ہے۔ تو جو نہ پڑھے اور سنے تو اسے ہدایت پھر کہاں سے ملے گی؟ یہ بہت بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہم جو ہے ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے کسی اور کو دیکھنے کے بجائے کہ کوئی کیا چاہتا ہے، میری ماں کیا چاہتی ہے، میرا باپ کیا چاہتا ہے کہ میں کتنا دین کے ساتھ جڑوں، میرا خامد کیا چاہتا ہے، یا میرے بچے جو ہیں وہ کس طرح میں ان کو جڑوں، ان کے دل میں محبت پیدا کریں دین کی، اپنے دل میں محبت پیدا کریں قرآن کی، دین کی، اللہ کی۔ جب تک ہمارا دل نہیں راضی ہوگا، ہمیں ہماری عبادت بوجھل لگے گی، بھاری لگے گی، ہم تھک جائیں گے، ہمارے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ابھی ہم جو ہیں آگے جا رہے ہیں بریک پہ بھی، بریک میں تھوڑا سا، تو پھر انشاءاللہ آگے مزید آگے ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے۔ اگلی آیات کو دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پھر علاج کیا ہے، جیسے کیا ہوگا جو اس طرح جو سننا ہی نہیں چاہتے، پھر ایسے ہی لوگوں کے سامنے
جہنم سامنے رکھی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچا کے رکھے۔ جلدی ہی آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیدہ خان آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام جو ہے آپ پسند کر رہے ہیں اور اس سے کافی کچھ سیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہماری سائمہ باجی بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گی، اور بات ہو رہی تھی کہ جب ہم نہیں سنتے تو تبھی آپ کو پتہ ہے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی اللہ کی بات نہ سننی، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے ہماری، کیونکہ اس سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے۔ تو چلیے پھر ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے اس آیات میں کیا کہا کہ جو نہیں سنتے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں آیا نمبر 102، اور یہ سورہ کاف ہم جو ہے آلموسٹ فنش کرنے والے ہیں، ابھی زیادہ آیات نہیں رہ گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے پڑھی ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم اس کو ختم کر لیں گے، اور میں آپ کی رائے بھی چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر ہمیں اپنی اوپینینز بھی دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے اس آیات میں ہمارے لیے۔ دیکھیے اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ ابھی یہاں پہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا غور اور فکر کرنی ہے۔ کل جب میں اس کو خود بھی اسٹڈی کر رہی تھی تو کافی مجھے بھی جو ہے سوچنے پہ میں مجبور ہو گئی کہ کتنی دفعہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا، کیا پھر سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، اولیاء، دوست، مددگار۔ یہاں اب ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم، جہنم کو، کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمانی کے طور پر۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کے جو ہیں وہ ان کے لیے گیسٹ ہاؤس ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ لوگ دنیا سے سفر کر کے جہنم میں جا کر کھائیں گے اور پئیں گے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مہمانی کا، یہ طنز سے کیا گیا ہے، جیسے کسی کو طنز کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے جو کام ہیں، اپنی جو وقت ہے، جب اللہ کا وقت ہے، اللہ کا ٹائم ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت کو کہاں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ مغرب کے ٹائم کے قریب کوئی گھر آ گیا ہے تو پہلے اس کو کھانا دے رہے ہیں اور نماز جاتی ہے تو جاتی رہے؟
کیا کسی نے ہمیں باہر شاپنگ کے پہ لے کے جانے کا ارادہ کیا ہے ظہر کے ٹائم پہ، تو اب ہم اس کو انتظار نہیں کروانا چاہتے، تو ظہر کی نماز جاتی ہے تو جاتی رہے اور ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو سجدہ ریز ہونے سے پہلے ہم کسی ایسے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے؟ یہ ہمیں باتیں بہت سوچنی ہیں۔ کیا ہم کتنا ہم اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ جب کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اچھا وقت آئے، خوشی آئے، اگر ہم اس وقت کو میں اللہ کو بھول کے اور ہم لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، تو وہی جو ہے یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے انسانوں کو دوست بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے ہم لوگوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ سے رائے لینے سے پہلے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری ساری زندگی لکھ دی، تقدیر لکھ دی کہ ایسے ہوگا، دعاؤں سے اللہ نے کہا میں بدل دوں گا، وہ دعائیں چھوڑ دی ہم نے، اور ہم خود اس نکل پڑے کہ ہم جائیں گے اپنی تقدیر کو صحیح کرنے کے لیے۔ ہم خود اٹھ کے چل پڑے، ہم سوچتے ہیں دنیا کر کے دے گی، دو لوگ کر کے دیں گے، غیر مسلم ہماری تقدیر کو صحیح کریں گے، وہ ہمیں کر کے دیں گے۔ اللہ نے یہ دین جب بھیجا تھا تو ہمیں ہر غلامی سے نکالا، ہمیں ایک خلیفہ بنایا، ہمیں ایک عہدہ دیا، ہمیں عزت دی، ہمیں اعلیٰ مخلوق کے نام سے مانا گیا۔ تو ہم کیا کر بیٹھے؟ ہم اپنے آپ کو لو لیول پہ لے کے ہم دوبارہ غلام بن گئے اپنی نفس کے، لوگوں کے۔ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ چلیے ہم ایسے کرتے ہیں، ایک نشید کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی جو ہے وہ آیات اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا، میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا۔ میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں، میرے مولا تیری
رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس، ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس، کہ غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے راستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و ہمت کہ کٹ جائے، عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و ہمت کہ کٹ جائے، جو حائل ہے ہر ایک دریا و صحرا تیرے راستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو، رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو، یہ میری جان ہے حاضر اے مولا تیرے راستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے مولا میرے مولا، میرے مولا کتنی پیاری نشید تھی۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پہ نکالے اور اپنے دین پر قائم اور جمائے رکھے۔ ہم کبھی بھی اسے نہ، جب یہ باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو دل روتا ہے کہ ہم سے اللہ کوئی گستاخی ہوگی، کوئی بھی جانے میں انجانے میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 103 سورہ کہف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ اب یہ آپ اس کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں اس آیا کو، اور یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے اس میں بھی ہمارے لیے۔ کل کہہ دیجئے، حل ننبئکم کیا ہم بتائیں تم کو، کیا ہم خبر دیں تم کو، کس چیز کی بھلا؟
بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالا، اعمال کی، یعنی عمل میں جس کو زیادہ نقصان ہوگا، جو عمل ہم کر جو عمل ہے ہمارے، جو انسان جس کو زیادہ نقصان ہوگا اس کے عملوں کی وجہ سے۔ دیکھیں، اگر ہم پارہ نمبر 30 میں سورۃ العصر کو دیکھیں تو اس کا جواب وہاں سے آتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ انسان سے مراد یہاں کون سے انسان ہے؟ الانسان، الانسان سارے انسان، ٹھیک ہے۔ بچیں گے کون؟ بچیں گے وہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ نقصان سے بچ سکیں گے۔ باقی سب لوگ جتنی مرضی محنت کریں، جتنی مرضی محنت کریں، اور یہ جو 4 کام ہیں، ایمان پر ایمان پر ہونا، عمل صالح، اور عمل جو ہیں اس میں بھی اخلاص بھی ہونی اور سنت بھی ہونی۔ پھر جو 2 کام ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی کام بھی کرے گا لیکن اس کام سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، کام کر کے بھی نقصان اٹھائے گا۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کرے، کوئی برا کرے، اچھا کرے، ہم کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، یہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، ہم اپنے کام سے رکھتے ہیں، تم اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو، لوگ جو مرضی کریں، ہماری بلا سے کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ لیکن جب تک معاشرے کے اندر یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کسی گروہ کے اندر یا کسی بھی خاندان کے اندر اس طرح کی کانشنس نہیں ہوگی کہ وہ صرف اپنی ذات کی فکر نہ کرے، دائیں اور بائیں کو بھی دیکھے، تو اس وقت تک ہم نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، وہ ان کا گھر کا معاملہ ہے، ہمیں کیا لگے، بتا چکے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ جیسے لوگ کشتی پر سوار ہوں، کچھ اوپر کی منزل پر ہوں اور کچھ نیچے ہوں، پانی اوپر والی منزل سے مانگا جائے تو وہ نہ دیں، تو نیچے والے کہیں گے ٹھیک ہے، پھر ہم کشتی سے سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں، اور اگر وہ کشتی میں سوراخ کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ سب ڈوب جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس مثال سے سمجھایا۔ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر چند لوگ خرابی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ نقصان صرف انہی کا ہوگا، باقی 20 جو ساتھ ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو ہمارا بہن، بھائی یا بچہ کوئی ایک ان میں سے خرابی کر رہا ہے اور ہم اسے کچھ نہ کہیں، نہ روکیں، تو جب خرابی ہوگی تو نتیجہ کون بھگتا ہے؟ کس کو دکھ ہوتا ہے؟ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ کون جلتا ہے؟ کون روتا ہے؟ ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام دیکھے، اللہ کی نافرمانی
یا بندوں پر ظلم اور ستم کرتے کسی کو بھی دیکھے تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اگر کریں گے آنکھیں بند تو ان کا بھی نقصان، اس کا بھی نقصان جس جو غلط کر رہا ہے، اور آپ کی بھی پوچھ ہوگی، آپ کی بھی پوچھ ہوگی. کیونکہ ہر پاس بیٹھنے والے کا ایک دوسرے پر حق ہے. یہ جو حقوق ہیں انسانوں کے ایک دوسرے کے لیے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کو کچھ دے تو کھانے کے لیے یا کپڑے پہنا دیے یا تھوڑا سا وقت گزارا تو کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے. نہیں، اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو روکنا بھی ہے، اور اگر ہم نہیں روکیں گے اس کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی ہوگا. اور چوتھی چیز جو لازم کر دی گئی نقصان سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے، کیونکہ کوئی کام بے صبرے پن سے ہو نہیں سکتا. ہر نیکی جو ہے، یہ یاد رکھیے، ہر نیکی میں مشکل ہے، اور سب سے بڑا اجر اس نیکی پر ہے جس میں سب سے بڑی مشکل اٹھانی پڑے. اسی لیے شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں. ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ ہمارے رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی نہ کوئی ہمیں پریشانی، تکلیف، مشکل آتی ہے. اندر سے بھی رکاوٹیں آئیں گی. آپ کا اندر سے اپنا جو ہماری نفس ہے، ہماری اندر سے جان ہے، وہ بھی ہمیں رکاوٹیں ڈالے گی، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں اکیل نہیں چھوڑے گا آسانی سے. باہر سے بھی انسان گھبرا کر بہت سی نیکی کے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے کام ہم دیکھیے کرنا چاہتے ہیں، اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے. بس سوچتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں ایسے شاید کرتا، میں کرنے کی شاید میں کر سکتا، جیسے اور پریشانیاں لے کے آتے ہیں. اور مشکل کی وجہ کیا ہے؟ خود یہ جو ہم کام نہیں کرتے، نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا نفس اور اس کے ساتھ شیطان. دیکھیے، ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، اور سب سے پہلے انسان کو لگتا ہے یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا کام، یہ میں نہیں کر پاؤں گا، میری ہمت سے باہر ہے، اور وہ اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، چھوڑ دے گا. نیکی کا کام چھوڑ دینے سے کوئی ہمارا فائدہ ہوگا؟ کبھی فائدہ ہوا ہے اچھا کام چھوڑ کے؟ نیکی کرتے رہنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. ہم جب کسی کا بھلا کرتے ہیں، لگتا ہے ہم دوسروں کا بھلا کر رہے ہیں، اس بندے کو مجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، دیکھیے، لیکن ہم اپنے لیے یہ کر رہے ہیں. جب سب جانتے ہوئے پھر بھی ہم گھبراتے ہیں. دیکھیے، جب کسی کی مشکل آئے، جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی جیسے ابھی دیکھو لائن آف کنٹرول میں کیا کچھ ہوا، 25 گھر جو ہیں انہوں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیے. اور وہ لوگوں کی میں باتیں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک سوئی تک نہیں ہم بچا سکے، اور کھلے آسمان میں کھڑے ہیں، برف باری ہے وہاں پہ. اور ان کے جو کوئی تھوڑے سے رشتہ دار تھے، ان بیچاروں کے گھر بھی کیسے ہوتے ہیں، مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہ لوگ ابھی وہاں پہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم خود پریشان ہیں، ہمارے پاس اپنی پریشانیاں ہیں، وہ گورنمنٹ کرے، فلانا کرے، فلانا این جی او، ایسے سوچنا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہم کو نیکیوں سے دور اور پیچھے رکھتا ہے.
ہمیں نیکیوں میں کسی کی تکلیف میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں کسی انسان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ انسان جو ہے ہمیں آئے گا اور اس نیکی کا اجر دے گا۔ انسان کتنا اجر دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتا ہے نا، بھائی تیرا بہت بہت شکریہ، بس بات ختم ہوگی۔ یا آپ کو اس کا کوئی کہے گا میں آپ کو، جو قریب ہوگا بیچارہ کیا دے گا؟ اس لیے اللہ پہ چھوڑ دیجئے، جب اللہ اس کا اجر دے گا وہ ڈھیروں ڈھیر ہوگا، آپ سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ ایک دفعہ یقین تو کر کے دیکھیے۔ یہ سب جانتے ہوئے اب ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں وہ دے گا۔ اب ایسے وقت ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو مورل سپورٹ کرنی ہے، حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہر نیکی مشکل ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہی ہیں۔ کیا وضو کرنا آسان ہے؟ کیا نماز پڑھنا آسان ہے؟ یا روزہ رکھنا آسان ہے؟ یا حج کرنا آسان ہے؟ کچھ بھی آسان نہیں ہے، ہر چیز مشکل ہے، لیکن ہمیں کرنے ہیں یہ کام۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہی زندگی کی کمائی کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیدہ خان آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں دوبارہ سنہری موتی پروگرام میں۔ ہم آج سورہ کاف کی 103 آیات تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا جس طرح میں نے سیکھا ہے۔ میں نے بھی بہت اس سے سیکھا ہے، میں پڑھتی تھی پہلے بھی، میں نے اسٹڈی بھی اس کو کیا تھا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب ابھی اس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلیور کیا ہے، جو باتیں میرے سے بھول گئی تھی یا رہ گئی تھی اس ٹائم پہ، وہ بھی مجھے اب یاد آ گئی ہیں۔ اب ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہی کہ ہر چیز، ہر نیکی کا جو کام ہے وہ مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرنی وہ بھی ایک مشکل کام ہے، حج کرنا وہ بھی کتنا مشکل ہے، اور کوئی بھی ہے، کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہی جو مشکل کام ہے یہی ہماری زندگی کی کمائی ہے۔ یہ اس زندگی سے ہم کمائیں گے تو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو جگائے رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنا ہے کہ کوئی گر نہ جائے، کوئی بھی ہو، اور جہاں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکتا ہے ہمیں پہنچانا ہے۔ آپ کا غیر مسلم دوست بھی ہو سکتے ہیں، سہیلی ہو سکتی ہے، کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح دعوت کرنی ہے؟ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ لیکچر ہی دیں ایک دوسرے کو اور ٹوک ہی کرتے رہیں، اور اس میں ہمیں اپنے عملوں کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ان کو جو ہے درست کر کے اس میں اسلام لے کے آنا ہے، پھر جا کے ہمارا جو وہ، کیونکہ یہی کام ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ بہت کتابوں میں گھس کے لیکچر دیتے رہے اور اسٹیج ڈھونڈتے رہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو عمل ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، اور ہر انسان کی مدد کرنی ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام کے طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہی یہاں پہ دیکھیے یہ صورت نے ہمیں بتایا۔ اور پھر جب بات ہو رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب عاملوا الصالحات صرف دو کاموں سے یہ بات نہیں بنے گی، یہ کہ ہم جو ہے نیک ہو گئے ہیں، ہم عمل اچھے کرتے ہیں، میں خود اچھا ہوں، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور کو سمجھاؤں، نو، یہ کافی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو ہی آپ حق کی بات کریں، کہیں بھی ہوں حق کی بات کریں۔
جب بھی آپ حق کی بات کریں گے، میری بات آپ یہ یاد رکھنا، جب بھی آپ حق کی بات کریں گے، لوگ بھیڑیوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ تو اپنے جو اس وقت پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اس وقت یہ ضرورت پڑے گی پھر ہمیں۔ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ سے یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم بتائیں تم کو ایسے اعمال جو سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا بتائیں۔ اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ کوئی بتائے ہمیں کہ جیسے ابھی یہ کووڈ 19 کا فلو آیا ہے، ہمیں کوئی اس کے بارے میں بتائے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، کیا ہم نہیں سنیں گے؟ کیا ہم نہیں پوچھیں گے؟ ہاں، کیا ہم نہیں اس کے اندر ڈھونڈتے کہ اس بیماری میں بچنے سے ہم کیا دوائی کھائیں، کیا ہربل میڈیسن کھائیں، کس طرح ہم کوشش کریں؟ کیا نہیں کرتے؟ غور و فکر کرتے ہیں نا۔ اسی طرح ہمیں اب جو ہے آخرت سے بچنے کے لیے، جو ہماری ہلاکت سے بچنے کے طریقے جو ہیں آپ کو ڈھونڈنے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پوچھا جا رہا ہے ہم سے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ غور و فکر کرنی ہے، اور سمجھنا ہے اپنی غلطیوں کو، اور دین کو بہت غور سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور دیکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ کس طرح کیا، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کریکٹ کریے، چھوٹی چھوٹی اپنے اعمال کو، اپنے لین دین کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس کو، ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہم ان کو شاید معمولی سمجھتے ہوں گے اور چھوڑو رہنے دو، لیکن یہی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ کے لیے قیامت والے دن مغفرت کا وہ بن جائیں گی، اگر آپ نے ان کو درست کر لیا، سنت کے مطابق کر لیا، اور اللہ کے خوف سے آپ نے چھوڑ دی کوئی غلط، آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو۔ ہر انسان، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم ہر انسان، میرے میں خود، ہمارے اندر ایسی خامیاں ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو ہر وقت یاد کروانا ہے اور مدد کرنی ہے۔ چلیے ابھی جو ہے ہم ایک نشید کی طرف چلتے ہیں، نشید سے آ کر پھر ہم سائمہ باجی کے ساتھ بھی جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیدہ خان آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہیں سنہری موتی پروگرام میں، اور آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں رامادان ریڈیو ووفز.com سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنا بھی ہم نے سنا، اس کو سمجھا، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیے کچھ ایسی باتیں تھی جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی، میں نے اسٹڈی کیا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی۔ کچھ ایسی باتیں تھی کہ میں پتہ ہوتے ہوئے میں عمل نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب ابھی ہم نے دوبارہ اس کو شیئر کیا، دوبارہ اس کو میں نے اسٹڈی کیا اور آپ تک آ کے پہنچایا، تو میرا بھی دل ہل گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے معاف کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ دیکھیے ہم جب بات کر رہے تھے کہ جو بھی کوئی نیکی ہم کرتے ہیں، کچھ بھی ہم کرتے ہیں، چاہے ہم نماز ہی پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، حج کرنے جائیں اس میں بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، روزہ رکھیں اس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے اس میں یہی جو ہے کام، یہ ہماری زندگی کی کمائی ہے، یہی کام جو ہے ہمارے اعمال ہیں، اچھے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، ہر رشتے کے ساتھ، ہر لین دین میں، ہر اٹھنے بیٹھنا، کھانا پینا، جو بھی ہماری یہ زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ عبادت میں ہم اس کو شریک کر سکتے ہیں، ان کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ
को कॉन्शियस में रखें हर वक्त। कोई भी काम करें, कोई पानी भी अगर हमसे मांगे, हम उठा के गिलास अगर देते हैं तो ये दिल में रखें कि मेरा अल्लाह राज़ी होगा। अगर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो मेरा अल्लाह राज़ी होगा। अगर किसी माँ अपने माँ बाप से भी मिलने जाते हैं तो ये नियत करके निकलें कि मेरा अल्लाह राज़ी होगा। किसी को माफ़ कर देते हैं, मेरा अल्लाह राज़ी होगा। कोई भी दुनिया की चीज़ को हटा दें आगे से, रास्ते से। कोई भी काम करें, कुछ भी करें, उसमें अल्लाह को अपने साथ रखें। देखिए फिर आपके कामों में कैसी बरकत आती है। किस तरह अल्लाह ताला देखिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं, कसम खा रहे हैं सूरतुल अस्र में, वल अस्र इन्नल इंसान लाफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाती। और सिर्फ जो है वो कसम नहीं खा रहे, दो कामों पे वो कह रहे हैं कि ये ना सोचना कि हमने ये दो काम कर लिए हैं कि मैंने अमल सुहाले कर लिया, अब मैंने ये नेक काम कर लिया, अब मैं खुद अच्छा हूँ, मेरे जो आस पास के लोग हैं वो मेरे पास वक्त नहीं है समझाने के लिए। नो, ये काफ़ी नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत काम करना है। वातवासौ बिल हक। और जो ही ये बहुत बड़ा अल्लाह का काम है, अल्लाह ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। जो ही आप हक की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, हक का साथ देंगे। देखिए जब भी सच बोला जाता है, जब भी कोई काम इस तरह का हक का किया जाता है, तो उस वक़्त आप खुद देखेंगे कि लोग भेड़ियों की तरह आपके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे आपको। तो ये जो जब ये मौका आता है, जब इस तरह की मुश्किल आती है ऐसे टाइम पे, तो फिर उस वक़्त हमने क्या करना होता है। वातवासौ बिस्सब्र की ज़रूरत है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या हम बताएं तुमको। अल्लाह हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे अमाल जो सबसे ज्यादा खसारे में डालने वाले हैं। देखिए अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या बताएं। अगर आज हमें, मैं आपसे एक पूछती हूँ, सवाल करती हूँ कि अगर आज हमें कोई कहे कि ये जो बार बीमारी आई है, इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए आप ये दवाई खाएं, आए हम बताएं आप कैसे बच सकते हो। क्या हम सुनने से इनकार कर देंगे? क्या हमारे पास वक्त नहीं होगा? क्या हम बहुत मसरूफ होंगे? नहीं, हम तो सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे। हम कहेंगे बताएं कैसे करना है, क्या करना है कि हम इस बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। यहाँ जो बात हो रही है, अल्लाह ताला आखिरत की बड़ी हलाकत से बचने के तरीके आपको बता रहे हैं, वो बताना चाहते हैं। और उससे पहले पूछ रहे हैं हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला। तो अगली जो आयत है 104, उसको भी हम देखते हैं कि अल्लाह वहाँ पे क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं वो हैं कि जिनकी दुनियावी ज़िंदगी के तमाम तर कोशिशें बेकार होंगी और वो इसी गुमान में रहेंगे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये नहीं, अमाल इनके ऐसे हैं जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं, लेकिन बस वो समझते हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इससे मुराद कौन है ये? बाज़ जो हैं वो कहते हैं यहूदी नसारा हैं, बाज़ कहते हैं और दिगल जो बिदात वगैरह हैं, बाज़ कहते हैं मुशरिकीन हैं। तो सही बात ये कि आयात आम है जिसमें हर वो फ़र्द और ग्रोह शामिल है जिसके अंदर सफ़ातों बात मतलब कोई भी है। आगे ऐसे ही लोगों की और बातें जो हैं वो आएंगी, हम देखेंगे। अल्लाह दीना, ये उन लोगों के काम है अल्लाह दीना दल्ला सअयुहुम फिल हयाती दुनिया, गुम होंगे, ज़ाया होंगी इनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में। कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सही से
صبح سے شام تک، لیکن ان کی کوششوں کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور اوپر سے ان کو مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، انہم، بے شک وہ، یحسنون صنعا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ کام بہت بڑے بڑے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، حیران کرنے والے ہیں، ایسے کام نہیں ہیں جو بیکار نظر آتے ہیں لیکن وہ ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہمیں جو ہے کام وہ کرنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، کوئی بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور زندگی کے معاملوں میں یہ جو باقی بڑے بڑے چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں چیزیں، لیکن ان سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہماری لائف کی چھوٹی چھوٹی کام ہیں ہم کرتے ہیں، وہ ساری ہم ان کو عبادت کی شکل دے سکتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی کام کریں، جیسے میں پہلے فرما چکی ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں نا، آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو پیارے ہیں، لیکن اس میں بھی نیت رکھیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں، آپ کو بہت پیارے ہیں، آپ کی اولاد ہے، لیکن اس میں بھی نیت رکھیں اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو جب ہر وقت ہم اللہ کانشیس رہیں گے، وہ سارے کام ہمارے دنیاوی جو ہیں وہ بھی عبادت کی شکل میں ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی آپ نیت ہے اس پہ اپنی چیک کرتے رہیں۔ چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نشید کی طرف چلتے ہیں، واپس آ کے پھر ہم سائمہ سسٹر سے بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی تب تک ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ چلیے، میرے نا یہ نشید آپ کے لیے، آپ سب کے لیے ہے ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ مولا 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 مولا، نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ میری یا رب تمنا ہے، مجھے جنت میں آنا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے، محمد الرسول اللہ کو ہم سایہ بنانا ہے، صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ یہ دنیا کے ہنسی منظر مجھے ہر پل بلاتے ہیں، گناہوں کے وہ سائے بھی ہر ایک لمحہ ڈراتے ہیں، تیری یادوں میں کھو جاؤں تو راستے مسکراتے ہیں، میرے قدموں کو منزل کی طرف چلنا سکھاتے ہیں۔ مولا 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 نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری
صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. میں اب شیطان کے ہر راستے سے دور جاؤں گا، اے مولا اب تمہارے راستے پر لوٹ آؤں گا. وہی تسکین وہ لطف عبادت پھر سے پاؤں گا. یہ دنیا کی ہر ایک چاہت مٹا کر مسکراؤں گا. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. بہار جاویداں میں مسکراتے پھول کلیوں کی، دھنک رنگوں کے آئینوں حسین شبنم کے قطروں کی، مہکتی ان فضاؤں اور گھنے ان سب درختوں کی، بنی جو سوچ سے بالا اسی جنت کو پانا ہے. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. میں اس دنیا سے بے پرواہ ایک مجبور انسان ہوں، خزاؤں کی جو زد میں آ گیا وہ ایک گلستان ہوں. اے مولا ایک سہارا ہے تیرا جس پر میں نازاں ہوں، تیری جنت کے چشموں کے لیے حرف بیاباں ہوں. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، کہ میری روح جنت کی پیاسی ہے. دیکھیے ابھی ہم چلتے ہیں سائمہ باجی کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، شاید کوئی ان کی کال ڈراپ ہوگی اور ہم خود کر لیتے ہیں ان کو. السلام علیکم سائمہ باجی، کچھ کیا ہو گیا دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ایک منٹ آپ کو ادھر لیتے ہیں، ٹھہر جائیں. یہ وہ کر رہی ہیں بیچاری، مجھے لگتا ہے انٹرنیٹ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کوئی ہم نے آپ کو آن لائن لیا تھا لیکن لگتا ہے کوئی آپ کی کال ڈراپ ہوگی. السلام علیکم، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. اچھا جی اچھا اچھا. ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. وہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے کہا تھیں تو ادھر ہی سائمہ باجی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہیں. سوری، وہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہے اچھا فونوں اچھا. پہ. اللہ اور تعالیٰ کیسے ہیں آپ؟ کیسا رہا آپ کا ہفتہ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا تھا. بہت بہت بس شکریہ مصروفیات دنیا کی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے آج پھر دوبارہ وقت نکالا ہمارے لیے.
اور ہماری لسنرز کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھیے پھر بھی آپ آ جاتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کو نہیں، ایسے اللہ ہی تعالیٰ رکھے۔ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نیکی کا موقع دیا ہوا ہے. ہم تو آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکتیں دے. آمین آمین۔ تو آج جو ہے آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ نیکیوں کے اوپر تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیں کہ نیکیاں جو ہیں، دیکھیں پہلے تو کرنی ہی کتنی مشکل ہوتی ہیں، جب کر لیتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے جی اوپر اگر آپ تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیں، لسنرز بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں۔ جی ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو مجھے آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ آپ نے کہا کہ سورۃ کہف کو میں نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہے اور اسٹڈی بھی کیا ہے، سمجھا بھی ہے، لیکن جب تک ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں نا تو شاید وہ ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہاں کہاں سے ڈھونڈتا ہے، اس کی تفسیر دیکھتا ہے، ڈفرینٹ تفسیروں سے انسان پوائنٹ ڈھونڈتا ہے. تو اس میں جو ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت زیادہ سمجھ آئی ہے. جی ہمیشہ میں نے یہ خود بھی اس میں بہت غور فکر کیا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ بس ہم نے یہ سبق یاد کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، بس امتحان دینا ہے. اس وقت ہم اس علم کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم علم جب کسی کو دیتے ہیں، جیسے ہم استاد بن جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارے اوپر یہ بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس وقت ہم علم کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم خود نہیں سمجھیں گے تو ہم اگلے کو سمجھا نہیں سکیں گے. تو یہ بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی، اور میں یہ سب لسنر کو بھی اور خود بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ سورۃ کہف کو دوبارہ خود سمجھنا ہے، صحیح تاکہ بات۔ ہمیں خود پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھی جو ہمارے ذہن میں تو سننے سے بھی ذہن نشین ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم خود اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم سورۃ کہف کو بس چھوڑ دیں کہ ہم نے بس سن لیا تھا اس میں یہ چیزیں ہیں، نہیں، خود بھی اسٹڈی کریں. خود بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ کہف کی کون سی آیت میں کس کا قصہ ہے. صحیح بات ہے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک کتاب ہمیں دی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جب ہم کوئی کہتا ہے نا کہ یہ چیز قرآن پاک میں ہے، ہم اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، ہمیں پروف چاہیے ہوتا ہے کہ کون سی آیت کون سی سورت میں کون سی سپارے پہ ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں کتنا ہمیں ٹائم لگتا ہے، ابھی سے اگر ہم کوشش کر لیں کہ ہمیں قرآن پاک کو اچھی طریقے سے، اگر کوئی پوچھے کہ یہ قرآن پاک میں ہے، اگر کوئی ہمیں کہے تو ہم اس سے پوچھیں کہ آگے یہ کون سی سپارے میں ہے، کون سی آیت میں ہے، اور خود اسے ہمیں اس آیت کا پتہ بھی ہو کہ ہمیں خود کہ ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہوا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس آیت میں کیا کہا گیا. آپ ٹھیک ہے. یقین کرنا کہ مجھے نا اسلامک فوبیا کے اوپر ایک زوم میٹنگ ہونے لگی ہے، تو اس پہ کہا تھا کہ بات کرنے کے لیے آئیں، اور کہ کتنا اس کے اسلامک فوبیا پھیلانے سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے ہمارا امیج، اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور کتنے لوگوں کی جانوں پہ مطلب یہ بنی ہوئی ہے بات. تو میں اس کے دیکھ رہی تھی کہ ریویوز دیکھوں تو جو غیر مسلم ہیں، میں حیران ہوگی کہ ان کو آیتیں اور حدیثیں کیسے یاد ہیں، ہمیں نہیں ہم، ایسے یاد۔ جی. لیکن وہی ہے نا کہ ہمیں اگر ان کو آیتیں، انہوں نے دیکھو ہمارا دین کو اسٹڈی کیا، ہماری بک کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. اب ہم ہیں کہ ہمیں کوئی کہے نا کہ یہ ان کی تورات ہے، یہ بائبل ہے، یہ جو بھی دوسری بکس ہیں ان کو اسٹڈی کریں، تو ہم سوچتے کہ نہیں ہم پتہ نہیں وہی بن جائیں گے. حالانکہ ان کی بکوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کی بکس میں کیا ہے. یہ صحیح ہمارے بات۔ لیے یہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ہمارے جو قرآن ہے وہ ٹھیک ہے ان کے پاس اصل نہیں رہی ہے بکس، لیکن ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کی بکس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ ہمارے کیونکہ یہ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں نا کہ جی ہمیں وہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں پورے قرآن پاک کا پتا نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے سے یہ سوال کر کے ہمیں نیچے کر لیتے ہیں، ہمیں پیچھے کر لیتے ہیں کہ آپ کے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا جواب کیا ہے. صحیح بات۔ ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھو ایک یہ جو جہاد کا لفظ ہے اس کو ہم کتنا غلط لے رہے ہیں، جی کتنا غلط لے رہے ہیں. اس کی مطلب کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب مجھے پتا چلا، اندازہ کرے کہ اس کے بعد مجھے اس لفظ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کام میں بھی آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جتنی ہارڈ ورک کرنا ہے آپ نے اس کو جہاد کہتے ہیں.
हाँ, ये तो इस्तेमाल नहीं हमें करने लफ्ज़ में देते। कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल करना। तो ये यही है कि ज़िंदगी की हर मुश्किल जो भी स्ट्राइव करते हैं, यू गो टू वर्क, यू गो लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, कुछ भी है, ये सब मेहनत, ये जो मुश्किलें, इसी को कहते हैं। तो चलिए, अल्लाह इनको हदायत दे। तो आप हमें आमीन। बताएं कि नेकियां हम कैसे संभालें। ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करती हूँ कि देखो, जो सिपारा नंबर 4 है, उसकी आयत नंबर 90, सूरत इमरान की आयत नंबर 92 और सिपारा 4 का पहली उस जी। सफ़े पे है कि हरगिज तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें। अल्लाह ताला ने यहाँ ये फरमाया कि जब तक आप हरगिज नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपना अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ना करें। तो हमारा क्या, इस आयत को देख के तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत नेकियों में पीछे हैं। सही बात है। एक तो ये होता है कि हमें शैतान बहुत डराता है और नेकी करते हुए हमें अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि शैतान का ज्यादा है। वो इस रिसर्च पे अमल करते हैं कि वो जब हम कोई भी नेक काम, जैसे अगर अल्लाह ना करे हमें, अल्लाह ताला किसी नेक काम के लिए अल्लाह ताला हमारे बच्चे की कुर्बानी ले लेता है। जैसे आप देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चे, उनको कितनी बड़ी कुर्बानी का कहा गया है। एक तो पहले था कि आप जाके इनको जंगल में छोड़ के आए, फिर वो जब बड़े हुए तो आपको पता है बच्चे से कितना प्यार होता है। जब छोटा बच्चा होता है उस वक्त उनको जंगल में छोड़ने के लिए कहा गया। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो उनकी कुर्बानी का मांगा गया। तो क्या हम में अपने अंदर हम जाके देखें क्या इतनी बड़ी कुर्बानी हम दे सकते हैं? बाजी मैं तो एक हम बात सोचते हैं कि बताऊं छोटी आपको, छोटी। एक बात पूछूं आपसे। जी। हम तो सुबह फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सकते क्योंकि हम अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते। ये तो ये मैं। इतनी बड़ी बात होगी। जैसे हम्म। हमें कुछ भी करना पड़ता है तो हमें अपनी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी लाइफ के हिस्से में से वक्त को। जी, वही मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हर पसंदीदा चीज जब तक आप नेकी को नहीं पा सकते। हम सोचते हैं कि हमने ये जो नमाज, अगर हम उठ भी गए तो हमारी नमाज देखो कि 2 मिनट की होती है और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप अपनी रकातों में आप देखें ना कि आपने कौन सी सूरा पढ़ी है, हम भूल जाते हैं कि हमें पता नहीं कौन सी सूरा पढ़ी है। हम अपनी नमाजों को दोबारा देखें तो वो नमाज खुद हमें शर्मिंदा करती है। सही बात है। ठीक है ना, कोई भी नेक काम। तो हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी हम दे सकते थे, लेकिन अगर हमारे अंदर जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, उनका मोहब्बत थी अल्लाह के लिए, अगर वो हमारे अंदर होगी तो हमें बच्चों की कुर्बानी भी देते हुए कुछ फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि या जो भी चीज हमारे पास है वो अल्लाह ताला की अमानत है। अगर जब हमारे पास कोई अमानत रखवाता है तो वो जरूर लेने आता है, हम उसको आराम से दे देते हैं। तो लेकिन अगर अल्लाह हमें अभी तो इस तरह के इम्तिहानों में हमें डालते भी नहीं है कि इस तरह के, अल्लाह ने हमारे लिए बहुत आसानियां कर दी हैं कि अभी हम ये अल्लाह यही कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी तस्बीह करो और मुझे याद रखो। और मैं देख, कोई इंसान भी हो और कब जब वो कुछ करता है तो कितनी एक्सपेक्टेशन होती है दूसरे से कि मेरी अब ये वो करे। ये तो अल्लाह है जिसने हमें जिंदगी दी, सारी दुनिया ये दी, सब कुछ हमारे लिए बनाया। हम उसका 5 वक़्त शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। जी, यही होता है कि हम जब कुछ भी काम देखो कि हम अगर नेकी के रास्ते में निकलते हैं, दीन दीन की तालीम हासिल करने के लिए चलो निकलते हैं, या कोई भी नेकी का काम जब हम निकलते हैं तो शैतान क्या डराता है ना कि हाय आप कैसे वहां जाएंगी, जब आपके पास समझे कि आजकल जो मौसम है, आजकल सर्दी है, आप नहीं बाहर जाएं, ये वो हमारे अंदर विश्वास डालता है। ठीक है ना। तो जी। फिर हम नेकी की तो पहले यह है कि शैतान हमें करने ही नहीं देता। ठीक है। तो फिर अगर हम जब कर लेते हैं तो उसको बचा नहीं सकते। जी। अगर हमने नमाज पढ़ी है या हमने बाजी रोजा 1 रखा है। मिनट है ना, हम अब मुझे लगता है अज़ान की तरफ आ रहे हैं, आके वापस बात करते हैं, ठीक है यहाँ से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सुनहरी मोती ज़ुबैदा खान के साथ रमादान रेडियो वोव्स पे। आप ये प्रोग्राम फेसबुक पे भी सुन सकते हैं जाके रमादान रेडियो की, और ये यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो चलिए हम बाजी सामा की तरफ चलते हैं। वो बात कर रही थी और हमें बीच में ब्रेक हुई है, इस वजह से हमें फिर वो रोकना पड़ा। जी बाजी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये मैं बता रही थी कि जब हमें तो शैतान पहले तो नेकी करने ही नहीं देता, क्योंकि हमें डराता है, खौफ दिलाता है कि आप ना ये, जैसे अगर हमारे पास थोड़े से पैसे हैं तो वो डराता है कि नहीं, ये अगर आप सदका कर लेंगी तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा, अगर ये पसंदीदा चीज जो है कि वो अल्लाह के रास्ते में दे देंगी तो आपके पास ये चीज नहीं होगी। जैसे औरत को बहुत पसंद होता है अपना जेवर, जब वो दे देती है तो देती तो नहीं है, लेकिन जब सोचती है तो फिर वो शैतान हमें डराता है कि नहीं नहीं, आपने ये काम नहीं करना है, ये आपके पास यही है तो फिर आप क्या करेंगी ये दे के। तो हमें जब हम दे देते हैं तो उसमें कितना सुकून आ जाता है हमारे दिल और दिमाग को, लेकिन जब निकालते हैं तो उस वक्त कितना होता है कि शैतान हमें डराता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला के, अगर पहले मुझे ये होता था कि ये चीजें जैसे अब सदका करना होता था तो अगर पैसे होते थे हम सोचते थे कि शैतान हमें डराता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो उस वक्त हम सदका करने से रुक जाते थे। लेकिन जब हम कुरान पाक के साथ लगे, हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया कि आप एक देंगे तो मैं 10 दूंगा। अगर आप इतनी मजबूरी में अगर आपके पास जो भी है तो वो देंगे तो उसका हिसाब ही नहीं होगा, बेहिसाबा अल्लाह ताला आपको वापस लौटाएगा। तो उसके बाद हमारे दिल को, मैं जब भी सदका करती हूँ या कोई भी चीज ऐसी काम करती हूँ तो मेरे दिल पहले आता है शैतान, ये नहीं कि शैतान नहीं आता, तो जब कर लेते हैं तो बड़ा सुकून आता है। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि नेकियां हैं क्या, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा कि छोटी सी छोटी नेकी को भी हमें हकीर नहीं समझना चाहिए कि ये छोटी सी नेकी है। जैसे मसलन हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो कोई रास्ते में ऐसी चीज पड़ी हुई है कि जिससे कोई गिर सकता है, कोई बूढ़े वहां से नहीं गुजर सकते, या हमने खुद देखा कि वहां से गुजरते हुए हमें तकलीफ हुई है, तो वो चीज हमें रास्ते से हटानी चाहिए। कोई पत्थर पड़ा हुआ, कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है तो हमें चीज को हकीर नहीं समझ, बाज़ दफा हम खुद तो गुजर जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि दूसरा कैसे गुजरेगा इससे। तो हम क्या सोचते हैं उस वक्त कि ये क्या तकलीफ करूं, ये चीज उठाऊं फिर कहीं रखूं, मेरे हाथ गंदे होंगे। लेकिन हमें ये उस वक्त सोचना चाहिए कि क्या पता इसके पीछे कितने लोगों को तकलीफ से बच जाएंगे। हमें ज्यादा अपने लिए, जैसे आपने कहा कि ये जो बीमारी आई हुई है तो इससे बचने के लिए हम हर किसी से पूछ रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हम क्या करें इससे बचें। तो यही चीज है कि उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इस चीज, जो चीज हम कर रहे हैं इसके बाद हमारे लिए कितना फायदा है, कितने लोगों की जान बच, वो शायद हम सोचें भी ना तो वो बात वो चीज हटा लें तो पीछे जो आने वाले हैं वो उनके लिए कितनी तकलीफ से बच जाते हैं, तो वो हमारे लिए कितनी नेकियां लिखी जा रही हैं। वो कहते हैं ना, हम ऐसे ऐसे काम जो हमें अनजाने में ही कर रहे हैं उसके नेकी नहीं समझते, लेकिन वो नेक काम है तो उसका कितना अजर हमें दुनिया आखिरत में जब देखेंगे तो हम सोचेंगे ये तो काम मैंने किया ही नहीं था। क्योंकि जी। हम भूलने वाला इंसान है, भूल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमें याद दिलाएंगे कि फलाने टाइम पे आपने फलानी ये चीज की थी, तो उसका हम सोचेंगे अल्लाह ताला हम और भी ऐसे काम कर लेते सही है। जिससे हमें इतना फायदा हुआ है। देखिए तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा यकीन और भरोसा नहीं है। हम्म, हमें अल्लाह पर ऐसे भरोसा नहीं है और यकीन नहीं है। अगर भरोसा और यकीन हो तो जो हम जिंदगी गुजारते हैं तो आप महसूस करेंगे अल्लाह के फजल को, जगह जगह पर नाजिल होगा। जो फजल है हम उसको सिर्फ ये सोचते हैं कि पैसे की शक्ल में आता है। नहीं, अल्लाह का करम और फजल जो है वो उसकी बहुत सारी शक्लें हैं। जी। और ये देखें ना कि जब हम किसी, अब ये अब वही है ना कि हर चीज में आप अल्लाह को ढूंढें। सही है। जब हम हर चीज में अल्लाह को ढूंढेंगे, ये अब मैं सोच रही हूँ, देखो कि ये जो इन्होंने अब लॉकडाउन किया हुआ है, इसमें उन्होंने जो पाबंदियां हमारे ऊपर ऐड की हुई हैं, ये इसलिए मिसालें दे रही हूँ कि इसमें हम कितने डरते हैं कि हम अपनी शॉपें नहीं खोल रहे। हम जब बाहर जाती हैं तो हम मास्क कितना कि जरूरी है कि ये पहनना है, मर्द औरतें सब पहन रहे हैं, बच्चे पहन रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो कहते हैं, हम इनकी कानून नहीं तोड़ रहे कि इनकी कानून नहीं तोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर कानून को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपने जैसे कहा कि हमें आखिरत की नहीं कि वो हमारे ऊपर ये अजाब होंगे। हम अल्लाह की कानून को हर वक्त तोड़ रहे हैं। हम रेड लाइट से नहीं गुजरते कि या इनकी कानून टूट जाएगी, ये हमें पकड़ लेंगे, ये हमें सजा देंगे। तो जब हमें अल्लाह ताला की सजाओं का भी, अल्लाह ताला कितनी जगहों पे, जैसे आपने कहा कि बता रहे हैं कुरान पाक में कि ये मेरी सजा है, ये आप नए काम करेंगे तो इसकी ये आपको अजर मिलेगा, ये आपके
انعام ہے. ہم دنیا کی امتحانوں کے لیے کتنا انعام حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ وہ دنیا کی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں کہ یہ ہم کسی طرح اس انعام تک پہنچ جائیں. ہمیں جی یہ چیز ہم فرسٹ پہ آئیں، ہم 5 اسٹار لیں، 8 اسٹار لیں، ہم یہ کریں. لیکن ہم اس A اسٹار کے لیے ہم دنیا میں تھوڑی سی بھی محنت نہیں کریں گے تو ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہے، لیکن جب ہم محنت کوشش کرنے کے باوجود اگر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کرے گا آخرت میں جی کہ اس بندے نے، ہم اس وقت بری ذمہ تو ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی اس کام تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، جی تو اس سے ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ نیکیاں ہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو میں کہتی ہوں کہ اگر دیکھو کوئی بوڑھا ہے، آج کل دیکھو کتنا سردیوں کا موسم ہے، کیسے ہم خود باہر نکلتے ہیں تو گاڑیوں میں بھی جاتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جائیں باہر نکلیں. تو اگر کہیں ہمارے ایریے میں یا کوئی ہمارے پڑوس پہ کوئی بوڑھا ہے، اس کو شاپنگ نہیں کر سکتا، تو اس کو اگر ہم شاپنگ کرا دیں گے، گاڑی میں لے جائیں گے اس کو، تو یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے. یہ انسانیت ہے. اس میں یہ نہ سوچیں کہ یہ نان مسلم ہے، صرف مسلمانوں کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، یا یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو ہی کرنی ہے. نہیں، آپ نے اس میں ایک انسانیت کے ناطے پہ آپ نے کرنا ہے. ہم نے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت ہے. انہوں نے یہ نہیں، دیکھو وہ جو بڑھیا تھی اس کی واقعہ پتہ نہیں صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو جب پتا چلا کہ یہ کوئی آیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ کوئی نبی آیا ہے جو ایسے کام کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، تو وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ایریا میں جا رہی تھی. تو سامنے سے جب وہ اپنا سامان لے کے باہر کھڑی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مزدور ہوں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک مزدور سمجھیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ ہم سب کی خدمت کریں. تو وہ دیکھو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا سامان اٹھا کے تو دوسری جگہ پہ چھوڑ کے آئے. تو وہ جب چھوڑ کے واپس مڑنے لگے تو انہوں نے کہا، اس نے بڑھیا نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام محمد ہے. تو کہتی ہے میں تیرے سے ہی تو ڈرتی تھی ہیں. اور پھر وہ اسلام لے کے آئی تھی. تو یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم ہر کسی کے لیے ہیں، اور اللہ کو انسانیت میں خود کہیں. دیکھیں. اللہ جو ہے ہمیں کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کون سی چیز نہیں دی. زمین ابھی بھی ہمارے قدموں پہ ہے، آسمان ابھی بھی چھت بن کے ہمارے سر پہ کھڑا ہے، پانی ابھی بھی ہم پیتے ہیں، آکسیجن ابھی بھی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی اتنا ہی دے رہا ہے جتنا جی کیونکہ جتنا ہمیں مہربان دے ہے رہے نا. مہربان ہے. تو ہم کیوں چوز کریں کہ ہم کس کی مدد کریں گے کس کی نہیں کریں گے. ساری مخلوق اللہ کی ہے، ہمیں سب کی مدد کرنی ہے. جی، سب کی مدد کرنی چاہیے. اور اسی میں ہے کہ یہ اگر کسی کی اپائنٹمنٹ ہے تو آپ اس کو لے جائیں، کیونکہ اپائنٹمنٹ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہوتا ہے، لیکن پھر ہم کتنا مشکل بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، تو اس کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. بیچارے کو شاید کوئی ایسی بیماری ہے، لیکن ہمیں اپنے پڑوس پہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں جی اپنے پڑوسوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیفٹ اینڈ رائٹ میں 40 غیر جو ہیں وہ آپ کے پڑوس ہیں. تو ہمیں اپنے نیکسٹ ڈور کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس حالت میں ہے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. دیکھو حضرت عمر فاروق جب تھے تو وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے وہ کہ کون کس حالت میں ہے. میری اس میں حکومت میں کوئی بھوکا بھی نہ ہو، کوئی پیاسا بھی نہ ہو، وہ اسے ڈرتے تھے. تو ہمیں ٹھیک ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اب ہمارے کوئی نبی نہیں آئے گا کہ وہ یہ پیغام آ کے لے کے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں یہ ڈیوٹی چھوڑ کے گئے، اپنے پیغام چھوڑ کے گئے کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں. پھر حق کی بات کرتے ہوئے یہ بہت ہے. جب بھی ہم حق کی بات کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، وہ کرتے ہوئے ہم بہت گھبراتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا، میں یہ بات کیسے کروں، یہ پریشان نہ ہو جائے گا. باجی، حق کی بات. میں آپ سے تھوڑے سے 1 منٹ میں ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ. 2 منٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہیں گے، وہ بیچ میں کچھ اذان بھی تھی، کچھ ایڈورٹائزمنٹ بھی تھی، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیونکہ بیچ میں آج 2-3 زیادہ آ گئی ہیں. تو ابھی ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. سائمہ باجی بات کر رہی تھی. سوری سائمہ باجی، معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے. کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس صحیح بات کرنے کی توفیق دے.
تو یہ تو جو ہم پہلے باتیں کی ہیں یہ تو ہماری جانی سمجھے کہ جان پہ جانی قربانی تھی، سمجھے کہ ہم جانی نیکی کرتے ہیں، جان سے جو کرتے ہیں. جی اب ہے مال کی مالی جو قربانی ہوتی ہے وہ کیا ہے. تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی اس میں آتا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم کیا کیا چیزیں خرچ کریں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں یہ خوف آج کل یہ بہت خوف ہے، اور یہ میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا صدقہ ہم بہت کم کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھو کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 10 فائدے ہیں صدقے کے، ٹھیک ہے. جی تو وہ کیا کیا فائدے ہیں. نمبر 1 ہے کہ آفات اور مصیبت کی ڈھال ہے. جتنی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کی ڈھال ہوتی ہے صدقہ جو ہے ہم کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ عزت کی حفاظت ہوتی ہے. عزت کی حفاظت، دیکھو ایک انسان کی ساری زندگی میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے انسان کی. اگر وہ عزت ایک دفعہ چلی جائے اس کو بحال کرنا، واپس لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی عزت دے. بے شک. تو عزت کی حفاظت ہوتی ہے. فائدے صدقے کے فائدے کیا ہیں. اگر ہم دیکھو 1 پاؤنڈ 50 پینس 40 پینس بھی نکالتے ہیں تو اس کے لیے یہ 10 فائدے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ بہت سارا مال دیں، اللہ تعالیٰ نے صرف کہا صدقہ. تو صدقہ جو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کیا فائدے ہیں یہ آپ دیکھیں. اور نمبر 3 ہر قسم کی بیماریوں کی شفا ہے. بیماریاں کتنی ہمارے اندر آج کل لگی ہوئی ہیں تو اس کی بھی شفا ہے. جب بھی کوئی بیماری لگے یا کچھ تو پہلے نمبر پہ آپ صدقہ کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو صدقہ کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں. وہ ہماری مصیبتیں پریشانی، اور یقین بھی رکھیں کہ ہمارے یہ بیماری انشاءاللہ ٹھیک بھی ہوگی. اگر اس بیماری میں اگر چلی بھی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے گناہ کا کفارہ بنا دیں گے. اچھا نمبر 4 مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے. مال بڑھتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس شاید 10 ہی پاؤنڈ ہیں، 5 ہی پاؤنڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کو سوچ بھی نہیں جائیں گے کہ اس 5 پاؤنڈ میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں. جی نمبر 5 فرشتوں کا مال کی کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا. کہ فرشتے ہمارے مال کے لیے کثرت سے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کا مال بڑھے. اور آپ دیکھو کہ انسان کی دعا شاید قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کیوں نہیں قبول ہوتی، ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کی آمین میں آمین ہو جاتی ہے. وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر نمبر 6 دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. بے کہ شک. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، جبکہ کیونکہ ہم مال کیوں نہیں نکال رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 7 اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ جب غصے میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ جب بہت بارش ہوتی ہے یا کچھ، اللہ تعالیٰ بجلیاں کڑکتی ہیں آسمان پہ، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ غصے میں ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں تو وہ ایک دم مسجد کی طرف رخ کرتے تھے، کیونکہ پہلی قوموں کا جو عذاب تھے وہ بارشیں بھی تھی. صحیح. پھر نمبر 8 بری موت سے حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موتوں سے بچائے. دیکھو کہ بری موت، سب سے بری موت تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جل کے فوت ہو گیا، پانی میں ڈوب کے فوت ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی موت سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہ جب بھی ہم صدقہ کریں تو یہ سب چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتیں ہیں. نمبر 9 عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہوتی ہے. عذاب قبر کا عذاب بہت ہے. دیکھو کہ ہم چھوٹی سی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جب ہمیں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، یا لیٹ نہیں سکتے کہ ہماری یہ جگہ تنگ ہے. تو وہ قبر دیکھو ہمارے جسم کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے. وہ اور یہ نیک کام ہمارے جتنے بھی صدقے کی ہوں گے، جتنے بھی نیک کام کیے ان کی وجہ سے ہماری قبر کھلی بھی ہو جائے گی اور روشن بھی ہو جائے گی. بے شک. اور نمبر 10 قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے کا سایہ ہوگی. کیونکہ قیامت کے دن آپ کو پتا ہے کہ کتنا میدان حشر میں گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، دنیا کی بھیڑ ہوگی، تو وہ کتنی گرمی ہوگی. تو اس میں وہ جو ہمارا صدقہ کیا ہوگا وہ ہمارے لیے ٹھنڈا سایہ بن جائے گا. تو جی. یہ جب بھی ہم مالی قربانی کریں
اور اس میں ہم سوچیں کہ یہ جو ہمارا صدقہ ہے اس میں ہمارے یہ 10 جو فائدے ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے لیے پھر ہم اگر اور کیا مدد کرنی ہے کہ اگر ہم کسی غریب بچے کو بکس لے کے دے دیتے ہیں یا اس کے کوئی ایسے جو دین میں ایسے نیک کام کا ہو رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اسکول بنوا لیتے ہیں, کیونکہ یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا یہ جو اسکول ہے اس میں دنیاوی تعلیم ہے, اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. نہیں, اس میں بھی ہمارا یہ فائدہ ہے کہ جب دنیاوی تعلیم آئے گی تو پھر ہم دین کی تعلیم کو اچھی طرح کر سکیں گے. اسی طرح دیکھو اگر ہمارے پاس ٹھیک ہے مال کا صدقہ ہی کرتے رہتے ہیں, اگر ہمارے پاس اگر مال بھی نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ مسکرانا جی مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اگر کسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک انسان بہت ہی اچھا ہے لیکن اس کے منہ پہ نہیں ہے, مسکراہٹ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہمیں کتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں نہ کریں, کیسے پتہ نہیں یہ آگے جواب دے گا, تو یہ خوف ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو مسکرانا کہہ کے لگا کے ہنسنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن مسکرانا یہ دیکھو صدقہ ہے. صحیح بات ہے. آپ نے دوبارہ وہ انلائٹن کر دیا, دوبارہ ہمیں ریمائنڈر دے دیا. ماشاءاللہ بہت پیارا میسیج, بہت پیارا میسیج. ایک اور میں نے آپ سے بات پوچھی تھی کہ پوچھنی تھی, کون سی وہ تھی کہ جو یہ ہم تھا نے کہ جب کسی کو ہدایت کے لیے کہنا, کوئی حق کی بات کرنا, جب کوئی بات غلط ہو تو ہم ڈرتے رہتے ہیں, ہم پیچھے رہتے ہیں, کیوں؟ یہی میں آپ کو پہلے بھی کہ جب ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے یا تو ہمیں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کے اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کا اگر خوف ہوگا کہ ہمیں بندے کا خوف نہیں دل میں رکھنا چاہیے اس وقت, کہ یہ آپ سوچیں کہ جب ہم ایک برائی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ برائی پھیلتے 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 ایک معاشرہ اس برائی میں چلا جاتا ہے. اگر وہ اس وقت وہ انسان کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں روک رہے ہیں, جیسے اگر میں کوئی برائی میں ہوں تو آپ اگر مجھے نہیں روکیں گی تو وہ اس برائی کا اثر کتنے دور تک جائے گا, ٹھیک ہے نا. بے تو شک. اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گی, کیوں کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ برا کام ہے اور شاید مجھے وہ پتا بھی نہیں ہے. سمجھئے, ایک انسان شاید وہ برائی کر رہا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے آج بھی آپ نے بتایا کہ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سنت حدیث قرآن پاک کہیں سے بھی نہیں ہمیں ملتے, تو وہ ہم نیک سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ضائع ہو جائیں گے. ایک تو ٹائم لگایا, دوسرا ہم نے وہ کیا تو وہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پہلے آج جو میں نے بات کیا کہ قرآن پاک ہمیں خود ریسرچ کرنا ہے, پڑھنا ہے, اس کی یہ بہت گہرا سمندر ہے, یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. ہماری ساری زندگیاں آج تک دیکھو کہ جتنے بھی جو بڑے بڑے ہیں وہ ابھی تک ان کو ریسرچ کر رہے ہیں, اس قرآن کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ڈیپ جا رہے ہیں. جی تو اسی طرح ہمیں اگر کوئی ہمارا دیکھو داغے کہیں الجھے ہوئے ہیں تو ان داغوں کو ہم کھولنے کی کیا اس کا سیرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیرا کہاں سے پکڑیں کہ یہ داغے جو کھل جائیں. اسی طرح ہے کہ یہ ہمارے اندر جو برائیاں آ چکی ہیں ان کو کیسے ہم ختم کریں اور اس کو کیسے روکا جائے, یہ پہلے ہمیں خود اسٹڈی کرنا ہے, حدیثوں کو اسٹڈی کرنا ہے, قرآن پاک کو کرنا ہے. پھر ہم اس برائی, جب ہمیں پتا ہو کہ یہ برائی ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے. کیوں روکنا چاہیے؟ کہ وہ برائی کے اثر پورے معاشرے پہ پڑے گا. شاید اس انسان کو پتا نہیں ہے, شاید اس کو پتا ہے وہ جان کے کر رہا ہے, لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہمیں پتا چل گیا, ہم نے اس کو بتانا ہے. تو اگر جب ہم نہیں بتائیں گے تو ہم اس میں برابر کے شریک ہیں. تو ہمیں یہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا. اس وقت دیکھو ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیچے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے, جو سب کچھ دینے والا ہے, وہ جب آپ حق کی بات کسی کو بتا دیں گے تو وقت شاید وہ ناراض بھی ہو, تو شاید وہ آ کے ایک دن آ کے شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے شکریہ ازویدہ, آپ نے مجھے روکا تھا. صحیح بات ہے. میں تو کہتی ہوں سجن آپ کا وہی ہے دوست, وہی ہے آپ کا جو اور خیر خواہ وہی ہے جو آپ کو آخرت کی ہلاکتوں سے بچا لے. جی, تو ہم تو اس کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حق کی بات کر لی وہ آپ کا دشمن بن گیا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ اتنے زیادہ بیڑیے آپ کے آگے آ جاتے ہیں کہ آپ کو ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ہمیں
حق کی بات جہاں ہمیں پتا کہ یہ غلط ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے. اس کی آج دیکھو کہ میں نے اپنے ایریا میں جب گئی تو میں نے کہا کہ پہلے ایک بچہ ڈرگ میں گیا، اس کو کسی نے نہیں روکا. آج دیکھو ہر گھر میں یہ چیز پہنچ گئی ہے. اگر کسی نے چوری کی، اس کو ہم نے نہیں روکا، اس نے دوسرے کو چور بنا دیا، تیسرے کو بنا دیا. اپنے اس کے جتنی سوسائٹی تھی وہ اب سارے وہ لڑکے خراب ہو گئے. تو یہی تھا کہ ہم نے سوچا کہ میرا گھر ٹھیک ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے، تو دوسرا جو مرضی کرے. لیکن یہ چیز پہلے لوگوں میں نہیں تھی. وہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ وہ ایک گاؤں کا آدمی یہ سوچتا تھا کہ یہ سارے بچے میرے بچے ہیں، یہ جو گاؤں کی بچیاں یہ میری بچیاں ہیں، ان کی عزت خراب ہوگی تو میری گاؤں کی عزت خراب ہوگی. وہ اس ڈیوٹی پہ، اس سوچ پہ وہ سب کو برائی سے روکتے تھے. اور جس کی بچی یا بیٹا غلط کام کرتا تھا وہ یہ نہیں جا کے تو اس سے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری بچے یا بچی کو دیکھتا کہ وہ غلط کام کر رہا آ کے مجھے بتاتا تو میں بچوں کو سمجھانے کے بجائے میں اسی سے لڑائی کرنے لگتی ہوں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتی ہوں. یہ نہیں کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، ٹھیک ہے اس نے آ کے مجھے بتا دیا، میری ڈیوٹی ہے کہ میں بچوں پہ اپنی نگرانی رکھوں کہ وہ بچے واقعی یہ غلط کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہاں بجائے اس کا غلط وہ اس سے لڑائی کر لیتے ہیں اور بچے اس چیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ اب ہماری ماں یا ہمارا باپ ہماری حمایت میں ہے، ہم جو مرضی کریں. اس طرح کا معاشرہ اس طرح خراب ہوا. آج جتنی بھی برائیاں ہیں اس میں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے نہیں روکا. ہم نے اس کو، اور روکتے بھی ہم کیسے ہیں؟ یا تو تانے دے کے، روکنے کے بھی ہمارے طریقے غلط ہیں، یا تو اس کو اتنا شرمندہ کر کے کہ وہ پھر دوبارہ منہ نکالنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمیں یہی میں کہتی ہوں کہ ہمیں نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ انہوں نے برائی کو کیسے روکا ہے. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. صحیح بات ہے. ہمیں جب اپنا ہی نہیں پتا ہمارے نبی نے یہ برائیاں کیسے روکی، یہ جب ان کو پتھر لگے تو انہوں نے کیا آگے کیا، تو یہ جو آگے تھوڑے سے لوگوں کے رویوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں یا کچھ، تو دوسرا ہمارے طریقہ جو بتانے کا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا. صحیح بات ہے. سائمہ باجی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، آج آپ نے وقت نکالا، پھر آئی اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے لسنرز کو یہی کہیں گے کہ دعا کیجئے کہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق ہو اور آپ کو بھی ہو. سائمہ باجی بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں، اس میں تو میرا اپنا فائدہ ہے. اسسٹنس بتا آپ میں شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، کیونکہ یہ میرا اپنا فائدہ ہے. میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے موقع دے رہی ہیں اور میں اپنی جو چیزیں ہیں جو مجھے تھوڑا سا پتا ہے وہ میں آگے کسی تک پہنچا سکتی ہوں. تو میں بھی یہی دعا کروں گی کہ جتنی باتیں میں نے آج کہی ہیں خود پہلے مجھے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دی. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Studio 5, an Islamic record label. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah. میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
غفار یا اللہ. میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی. میں خوش فہمی میں جیتا ہوں، وہ سب کچھ بھسم کر دے گی. وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی. مجھے جانا پڑے گا اب، کوئی صورت نہ بن پائی. یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ. سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے. میں دل ہی دل میں روؤں گا، یہ آخر کیا کیا تم نے. کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا. پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا. یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ. میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا. میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا. میں نادم ہوں میرے رب، اور تو ہی ایک سہارا ہے. تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے. یا اللہ